तवारीख की पहली किताब उसका 14वां बाब और 13वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ। फिर दूसरी बार फिलिस्तियों ने उसी वादी में उन पर धावा बोला। उतना ही आपको बताने वाला ये सबक इस एक आयत से ही बताऊंगा, लेकिन इस आयत से ही बहुत से सबकों को हम सीखने जाते हैं। खास तौर से 4 अच्छी बातों को हम सीखने वाले हैं। अब जो बात वहां पर हुई मैं तफसील से आपको बताता हूं। हज़रत दाऊद अब बादशाह की शक्ल में हैं और वो हुकूमत कर रहे हैं। और फिलिस्तियों ने जब ये जाना हज़रत दाऊद को शिकस्त देने के लिए फिलिस्ती लड़ने के लिए आए, और इस तरह से लड़ने आने पर हज़रत दाऊद ने फिलिस्तियों को हरा दिया। और कई बार फिलिस्ती लोग बनी इस्राएल के हाथों शिकस्त पाए और हज़रत दाऊद के हाथों भी फिलिस्तियों ने शिकस्त पाई। और पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिलिस्ती हज़रत दाऊद से शिकस्त पाए। लेकिन इस तरह से हारे हुए लोग क्या हारे जैसा वो रहे? वो हार गए हैं और जीत नहीं पाए हैं इसलिए, और फिर क्यों जाकर फिर से हमला करना है ऐसे सोचे क्या? नहीं सोचा। फिर क्या किए? फिर से वो जंग करने के लिए आए। आज जो सबक मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम शैतान कब, क्यों, कैसे, किसे आजमाइश में डालेगा। आप भूल जाएंगे इसे। बताइए, शैतान कब, कैसे, किसे, क्यों आजमाइश में डालता है। आप में से कितने लोग शैतान की आजमाइशों में पड़ चुके हैं? हाथ दिखाएंगे। आज जो तालीम मैं देने के लिए जा रहा हूं ये रूहानी लोगों के लिए जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप जवाब दीजिए। आप में कितने लोग हैं जो शैतान पर फतह पाना चाहते हैं? शैतान जो आजमाइश लाता है उस पर फतह पाना है और उसकी चालाकियों पर आपको फतह पाना है और एक फतह की जिंदगी को जीना है। ऐसा करने वाले अपने हाथ दिखाएं। हाँ, ये अच्छा है, शुक्रिया। तो आपके लिए ही ये सबक है, गौर से सुने। और 4 पहलू में ये बातें मैं आपसे बताऊंगा। पहला, फिलिस्ती लोग हज़रत दाऊद से लड़ने को आए और इस तरह से जब वो लड़ने के लिए आए तो शिकस्त पाए, और इस तरह से शिकस्त पाए हुए फिलिस्ती लोग फिर से अब हम फिर से हमला नहीं कर सकते। वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं और वो हमसे ज्यादा कुव्वत वाले हैं। वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि उनके साथ रहने वाला उनका जिंदा खुदाबंद खुदा है। इसलिए हम उन पर धावा नहीं बोलेंगे। क्या फिलिस्तियों ने ऐसा सोचा? नहीं सोचा। मेरे अजीज भाइयों बहनों, अब गौर से सुनिए। हज़रत दाऊद के हाथों फिलिस्ती बुरी तरह शिकस्त पाने पर भी उन्होंने फिर से हमला किया है। किस पर? हज़रत दाऊद पर। ये शैतान का तरीका है। हो सकता है कल आप एक आजमाइश में पास हुए हों, कल आप अपनी आंखों पर फतह पाए हैं तो भी, अपने ख्यालात पर कल आप फतह हुए हैं तो भी, कल आप अपनी नींद पर फतह पाए हैं तो भी, कल आप अपनी जिस्मानी बातों पर फतह पाए हैं या कल आप किसी भी बातों पर फतह पाए हैं तो भी शैतान आपको छोड़ देगा क्या? हाँ, कल फतह हो गया, परसों भी कामयाब हुआ, ऐसा कहकर क्या वो छोड़ देगा? हकीकत में वो छोड़ेगा ही नहीं। फिर क्या करेगा? वो फिर से आएगा, फिर से आजमाइश में डालेगा। खुदा के कलाम में पतरस ने क्या कहा आपको याद है? फाड़ खाने वाला शैतान गरजने वाले शेर की मानिंद इस तलाश में रहता है कि किसको हलाक करे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, गौर से सुने। आप खुदा के लोग हैं तो, उस बर्रे के खून से आप साफ हुए हैं तो, और खुदा अल मसीह को अपना नजात दहिंदा आप मान चुके हैं तो, हर दिन वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ लाएगा। हर दिन वो आकर
آپ پر فتح پانے کی وہ کوشش کرے گا؟ نہیں بھائی، وہ تو کل بھی ہار گیا اور وہ پرسوں بھی ہار گیا، پچھلے پورے ہفتے وہ ہارتا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہارنے پر بھی، پچھلے مہینے اور پچھلے سال شکست پانے پر بھی وہ پھر سے آئے گا۔ وہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی چالاکی ہے۔ اس لیے ہم جو روحانی شخص ہیں، ہم نے جن چیزوں پر، جن باتوں پر غلبہ پایا ہے، پھر سے وہ کوشش کرے گا کہ ان چیزوں پر حملہ وہ کر دے۔ کوئی بات نہیں، ایک گناہ پر فتح ہو گئے، کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنے پر آپ فتح پائے ہوئے ہیں، اور پیسے کے لیے لالچ سے آپ فتح پائے ہیں، اپنی بری نظروں پر آپ فتح ہوئے ہیں، اور بری باتوں پر آپ فتح ہوئے ہیں، گالی دینے کی باتوں پر آپ فتح ہوئے ہیں، اور غصہ بھی آپ سے دور ہو گیا ہے، زندگی کی برائیوں پر آپ فتح ہوئے ہیں، اور حسد سے، جلن سے، کڑن سے آپ فتح ہوئے ہیں۔ اپنی زبان پر آپ نے فتح پائی ہے۔ ایسا سوچ کر اگر آپ تھوڑا بھی لاپرواہی سے رہیں گے تو سمجھ لو اسی دن وہ آپ کو گرا دے گا، اسی دن وہ آپ سے فتح ہو جائے گا۔ اس لیے ہم جو مسیح ہیں، ہم جو روحانی ہیں، ہر دن ہمیں جاگتے ہوئے رہنا ہے، ہر پل بہت چوکسی سے رہنا ہے۔ کس لیے؟ وہ کب ہم اس کی پکڑ میں آئیں گے یہ سوچ کر وہ آپ کو ہی تاکتے ہوئے رہتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کا سفر پورے ہوتے تک، اور جب تک کہ اس دنیاوی سفر کو ہم پورا نہ کر لیں، ہر روز بڑی خبردار ہو کر ہمیں جینا ہے۔ کس لیے؟ فلسطینیوں کی چترائی کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مصر جو ہے وہ دنیا کو بتاتا ہے، اور فرعون یہ شیطان کو بتاتا ہے۔ اسی وقت میں فلسطینی لوگ بھی دنیا داری کو یہ بتاتے ہیں، اور گولیت یہ بھی شیطان کو بتاتا۔ ابھی فلسطینی لوگ آتے ہیں اور انہوں نے حضرت داؤد پر دھاوا کر دیا، اور لکھا ہے کہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے حضرت داؤد نے ان پر فتح پائی، اور ایک فتح کی زندگی کو انہوں نے جیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ جواب دیں گے؟ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو فتح کی زندگی کو جی رہے ہیں کہ ہم نے گناہ پر فتح پائی ہے، جسمانی تمام باتوں پر فتح پائی ہے، گناہ سے بھری آنکھوں پر فتح پائی ہے، جسم کی بری عادتوں پر فتح پائی ہے، بری نظروں پر ہم نے فتح پائی ہے، غلط آنکھوں پر ہم نے فتح پائی ہے، اپنے برے کاموں پر فتح۔ ہم سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی فتح کی زندگی کو جی رہے ہیں؟ ایک بار خیال، یا پھر ہر بات میں آپ گر جاتے ہیں اور ہر بار آپ گناہ میں شامل ہو رہے ہیں، ہر ایک برے اور گرے کاموں کے لیے آپ ان کے وش میں ہوتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم ہارنے والے لوگ ہیں یا پھر ہم نے فتح پائی؟ ہم فتح کی زندگی جینے والے ہیں یا شکست پانے والے؟ لیکن ہم جو خدا کے اپنے لوگ ہیں، ہمیں شکست کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے اندر رہتا ہے وہ کبھی بھی شکست ہی نہیں پایا ہے، اور ہم جو اس کے لوگ کہلاتے ہیں فتح کو پائیں۔ خداوند یہ امید کرتا ہے۔ آج میں خدا میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر ابھی تک آپ کو شکست ہی مل رہی ہے تو آپ کی زندگی کو فتح سے بھری زندگی بنانے کے لیے میرا خداوند تیار ہے۔ اس لیے خداوند کے ہاتھوں میں اپنی زندگی کو اگر آپ سونپ دیتے ہیں تو وہ آپ کی ناکامیابی کو فتح میں بدل دے۔ لیکن اگر آپ خدا کے بنا جئیں گے تو شیطان کا سامنا کرنا یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور اگر خداوند آپ کے دل میں نہیں ہے تو شیطان اس کی چالاکیوں پر فتح پانا یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ جو آپ کے اندر رہتا ہے اس دنیا میں رہنے والے سے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، اور وہ طاقتور جس نے شیطان کے سر کو صلیب پر کچل دیا، اور وہ حضرت المسیح آپ کی زندگی میں نہیں رہنے سے آپ فتح پا ہی نہیں سکتے ہیں، اور وہ المسیح آپ کی زندگی میں رہنے سے آپ ضرور ہے کہ فتح کی زندگی جئیں گے۔ کیا آپ نے کبھی بھی ایک کتے کے چھوٹے بچے کو پالے ہوں گے؟ ہاں، اس چھوٹے سے بچے کو کبھی بھی شام کو گھمانے لے کر گئے ہیں؟ ضرور ہے، آپ باہر گئے ہوں گے۔ ابھی آپ جب اس چھوٹے کتے کے بچے کو باہر لے جاتے ہیں تو کتوں کی عادت کیا ہوتی ہے عموماً کہ وہ اپنے مالک کے آگے آگے چلتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کے آگے چلنے پر سامنے رہنے والے اس شخص کے پاس ایک بہت بڑا کتا جرمن شیفرڈ اس کے پاس رہتا ہے۔
اور وہ کافی موٹا اور اونچا ہوتا ہے۔ اب وہ شخص اس کتے کو باہر لے کر کے آتا ہے اور اس کی چین پکڑ کر کے اس بڑے کتے کو وہ شخص باہر لے کر کے آ رہے ہیں۔ اور ابھی آپ جو ہیں، آپ کے پاس ایک پامیلین نسل کا کتا ہے، یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا کتا ہوتا ہے اور وہ آپ کے بھی آگے آگے جا رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، اس جرمن شیفرڈ کو دیکھنے پر یہ جو چھوٹا کتا ہے اس بڑے کتے کے اوپر یہ جھپٹنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں؟ آپ بتائیے، اگر حقیقت میں آپ میں کتا پالے ہیں تو معلوم ہوگا۔ بتائیے، یہ جو چھوٹا سا کتا ہے اس بڑے جرمن شیفرڈ کے اوپر اچھلتا ہے کہ نہیں؟ جائے گا یا نہیں؟ اور کتنا بھی بڑا کتا چاہے سامنے سے جو آ رہا ہو، اور یہ جو چھوٹا کتا ہے اس بڑے کتے کے اوپر جا کر کے حملہ بولتا ہے، وہ کر کے پھر سے کود کر کے جاتا ہے اور پھر سے اب مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے۔ اور کس لیے؟ پیچھے آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر آپ ہیں، اس کو معلوم ہو گیا تو یہ شیر جیسا بدل جاتا ہے، اور اسے آپ کتنے بھی رکانے کی کوشش کریں، یہ کتا مانو کہتا نہیں، میں اس کو پھاڑ ڈالوں گا، اور یہ وہیں پر جاتا ہے۔ اور میں معلوم کر رہا ہوں اس چھوٹے کو اتنی ہمت کہاں سے ملی، لیکن اگر وہ بڑا کتا زور سے بھونکا تو اس کا سانس ہی رک جائے گا۔ اور یہ اتنا چھوٹا ہے، وہ بہت بڑا اونچا کتا ہے، اور اس کے آگے یہ چھوٹا سا کتا کیوں اچھل رہا ہے اور کیوں اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں لگا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھ میں طاقت نہ ہونے پر بھی میرے ساتھ جو میرا مالک ہے اس میں طاقت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم میں قوت نہیں ہونے پر بھی ہمارے ساتھ رہنے والا وہ خدا جس نے اس تمام کائنات کو بنایا ہے، جو اس دنیا پر حکومت کرتا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہی شیطان کے سر کو کچلنے والا ہے۔ اور میری اور آپ کی قوت بس وہی ہے، میری اور آپ کی ہمت وہ خداوند ہی ہے، اور وہ مجھ میں اور آپ میں رہنے سے کسی بھی طرح کی شیطان کی آزمائش کو ہم فتح پا سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے پوچھنے پر کہ کیا خداوند آپ کے ساتھ ہے؟ کیا وہ خداوند آپ میں ہے؟ اگر وہ خداوند آپ کے ساتھ نہ ہو اور آپ میں نہ ہو، آپ کا فتح پانا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ ہیں یہ سوچ کر اوپر اچھل رہا ہے، بار بار اس کتے کی طرف جا رہا ہے، اور ایسے جاتے وقت میں پاس میں ایک دکان ہے اور آپ اس دکان میں جا کر چینی خرید رہے ہیں اور وہاں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ابھی کتے کی طرف لپک رہا تھا، آپ دکھائی نہیں دیے پیچھے، تو ابھی کیا کرے گا؟ ابھی کیا کرے گا معلوم کرنے پر پہلے جو اس کی پونچھ اس طرح سے تھی، اب کیا کرے گا؟ پونچھ نیچی کر کے واپس بھاگ آئے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا مالک میرے ساتھ نہیں ہونے پر میرے پاس ایسی قوت نہیں ہے، اور وہ مالک وہ خداوند میرے اور آپ کے ساتھ نہ رہنے پر، اس دنیا میں رہنے پر، ابلیس کی آنے والی طاقتوں پر ہم اس سے سامنا کر پائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں معلوم کرتا ہوں کہ آپ وہ شخص ہیں جو شیطان کے ہاتھوں میں جاتے ہیں، تو پھر جان لیں کہ خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ شیطان اور اس کی باتوں میں آپ فتح پا رہے ہیں، آپ اس طرح سے ہے کیا؟ تو پھر خدا آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ فتح پا رہے ہیں، اس لیے اب کوئی فکر نہیں، ایسا سوچ رہے ہیں تو پھر بھی مشکل ہے۔ اب کس لیے؟ شیطان کی ایک عادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چاہے جتنی بار بھی ہار جائے، وہ رنگ میں سے باہر نہیں نکلتا۔ کبھی باکسنگ آپ نے دیکھے ہے، اور باکسنگ میں ایک گول گھیرا ہوتا ہے، اس گھیرے کے اندر دو لوگ آپس میں مکے بازی کرتے ہیں، اور اس طرح سے مکے بازی جب ہوتی ہے تو اس میں سے ایک مار کھا کر گر جاتا ہے، اور جب یہ گر جاتا ہے تو دوسرا شخص یہ سوچتا ہے کہ میں فتح ہو گیا، اور وہ ایسا سوچنے لگتا ہے، اور وہ گرا ہوا جو ہار گیا وہیں رہتا ہے، لیکن اس رنگ کے باہر نہیں جاتا ہے۔ اور شیطان کے صرف ایک بار شکست ہونے سے یا 2 دن اس کے ہار جانے سے اور وہ آپ کو چھوڑ دے گا، مت سوچئے، وہ اس رنگ یا اس گھیرے میں ہی رہتا ہے، اور جیسے ہی آپ لاپرواہی کی زندگی کو جئیں گے، وہ موقع پائے گا اور وہیں پر آپ کو مار دے گا۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے۔ حضرت داؤد نے فتح پائی، فلسطینیوں کو انہوں نے گہری شکست دی، لیکن فلسطینی چپ نہیں رہے، پھر سے دوبارہ آ کر انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ کب کیا؟ کس وقت حملہ کیا؟ کیسے حملہ کیا؟ میں بچی ہوئی باتوں کو آپ کو بتاتا ہوں، اس کے پہلے کی باتوں کا بھی غور سے سنیے۔
میں نے فتح پائی ہے یہ سوچ کر اگر آپ لاپرواہی سے رہیں، شیطان کی فطرت کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ ایک دن آپ فتح پائے ہیں یہ سوچ کر وہ خاموش نہیں رہتا ہے، آپ تھوڑا تھوڑا اور لاپرواہی سے جب رہتے ہیں، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں نے فتح پائی ہے اور میں فتح ہوتا رہا ہوں، اس طرح سے جب آپ خیال کرتے ہوئے تھوڑا لاپرواہی سے رہتے ہیں، بس وہ اچانک آپ پر حملہ کرے گا۔ روحانی زندگی میں خبردار رہنا ہے بھائیوں اور بہنوں۔ ایک گناہ کو، ایک کمزوری کو ہفتے بھر میں، 2 دن میں یا 10 دن میں اس پر فتح پانے کے بعد اب کوئی ڈر نہیں ہے، اب یہ گناہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایسا سوچ کر اور تھوڑا سا لاپرواہی سے رہتے وقت میں، اور آپ کی دعا کی زندگی کو اور کلام کے لیے آپ کے اندر جو لگاؤ ہے، اور آپ کلام کو پڑھتے وقت جس روحانی زندگی کا استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ کے لاپرواہ بننے سے شکست پایا ہوا شیطان کیا کرے گا؟ اٹھ جائے گا۔ اس لیے ہر ایک مسیحی ہر ایک دن جاگتے ہوئے رہنا ہے اور چوکسی سے رہنا ہے، اپنی خود کی زندگی کو، پرارتھنا کی زندگی کو اور کلام کی تلاوت کرنے کی زندگی کو ہر دن ان باتوں کو پورا کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو شکست ملی، لیکن پھر دوبارہ وہ حضرت داؤد پر حملہ کرنے کے لیے آئے، دوسری بار پھر سے حملہ کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہمارے سیکھنے کے لیے سب سے پہلا روحانی سبق ہے، وہ کیا ہے؟ ایک بار شیطان کو شکست مل جانے سے وہ اب آپ کے پاس نہیں آئے گا، اس کا خیال کبھی بھی آپ مت کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کو بگاڑنے والے دوست تھوڑی دیر کے لیے آپ سے دور ہو سکتے ہیں، وہ 2 دن آپ سے دور رہ سکتے ہیں، 3 دن آپ سے دور ہو سکتے ہیں۔ وہ نالائق شخص دور ہو گیا ہے، وہ گناہگار عورت دور ہو گئی ہے، یہ مجھ سے دور ہو چکے ہیں، اب یہ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ ایسا سوچ کر اگر آپ لاپرواہی سے رہیں گے تو ضرور ہے آپ کو بگاڑنے والے پھر سے آپ کے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ اس لیے اپنی روحانی زندگی کو آپ کو اچھی طرح سے چوکسی کرنا ہے۔ ہمارے عزیز خداوند خدا، آپ نے بڑے صاف طریقے سے اپنے کلام کی معرفت بہت سی باتوں کو آپ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ خداوند ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، اس کلام کے دوارا ایک بار پھر سے آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ اے خداوند، جن جن گناہوں کے غلام ہو کر اور جن گناہوں کے سامنے ہم جھک کر غلط کاموں کو کرتے ہوئے ہم آپ کی نظروں میں گناہگار ٹھہر کر ہم آپ کے ترس کے لیے اس وقت آپ سے التجا کرتے ہیں اور ان دعاؤں کو کرتے ہیں، اور جو سب دعا کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ۔ گناہوں کو ڈھانپنے والا کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جو ان کو مان کر چھوڑ بھی دیتا ہے ان پر ترس کیا جائے گا، یہ آپ نے کہا ہے۔ آپ کسی بھی بڑے گناہگار کو معاف کر دیتے ہیں اور کسی بھی شخص کو آپ بدل دینے والے خدا ہیں۔ اے خداوند، جو لوگ اس وقت دعا کر رہے ہیں ان سبھی کو پاک لوگوں کی مانند بدل دیجیے، ابدی زندگی کا حقدار انہیں بنا دیجیے، اب سے آپ کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے فضل دیجیے، اور پرانے اور بری زندگی کو پوری طرح سے ان کی زندگی سے آپ ہٹا دیجیے۔ مسیح یشو کے وسیلے میں مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ: کیلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔